नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 15 सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 23। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्न इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुज़श्ता सबक में अल्लाह ताला ने दो जमातों का तज़किरा फ़रमाया, एक तालब दुनिया और एक है तालब आखरत। तालब दुनिया में जल्द से जल्द जज़ा चाहता है, जल्द से जल्द बदल चाहता है, जल्दी से जल्दी नफ़ा चाहता है, जबकि तालब आखरत उसके सामने जल्दबाजी नहीं होती। वो मेहनत करता है, अमल करता है, ढेरों के ढेर नेकियों के लगाता है, लेकिन आखरत के लिए उसको स्टॉक करता है। आखरत में अल्लाह ताला से जाकर उसका अजर और उसका बदल अल्लाह ताला से वसूल करेगा। अल्लाह ताला ने तालब आखरत के लिए कुछ अहकामात इरशाद फरमाए। कल के सबक में एक हुक्म गुज़र चुका कि अल्लाह की ज़ात के साथ किसी को माबूद मत ठहराना। दुनिया का नुकसान और आखरत का नुकसान दोनों इसमें इंसान के सामने होंगे। दूसरा हुक्म वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्या। वक़ज़ा और हुक्म कर चुका है, हुक्म दे दिया है, रब्बुका तेरे रब ने, अल्ला तअबुदू ये कि ना तुम इबादत करो, इल्ला इय्याहु मगर उसी की। ये अल्लाह ताला की तरफ से इंसान को दुनिया में आने के बाद सबसे पहला हुक्म है कि अल्लाह की इबादत करो। इबादत यहाँ पर बमाने बंदगी है। हर काम में अल्लाह की बंदगी इख्तियार करो, अल्लाह की फर्माबरदारी इख्तियार करो। दूसरा हुक्म वबिल वालिदैनि इहसाना, वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक के साथ मामला करो। कुरान पाक का ये हुक्म वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक का मामला जिस मकाम पर अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया है, सूरह बनी इसराइल की ये आयत मुबारक नंबर 23 इसमें अल्लाह ताला ने पहले अपनी इबादत और बंदगी का हुक्म इरशाद फरमाया और साथ उसके बाद ही वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक का हुक्म इरशाद फरमाया। ये अहकामात हैं उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। जबकि इससे पहले बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने हुक्म इरशाद फरमाया था वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक का। इंसान दुनिया में आता है तो इसके ऊपर दो किस्म के हुकूक हैं, एक है हकूकुल्लाह अल्लाह का हक और एक है हकूकुल इबाद बंदों का हक। आयत मुबारका के पहले हिस्सा वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु ये हकूकुल्लाह हैं। वबिल वालिदैनि इहसाना यहाँ से हकूकुल इबाद हैं। हकूकुल इबाद बंदों के हुकूक में जो सबसे बड़ा इंसान पर हक लाज़म आता है वो है वालिदैन का हक। इसलिए अल्लाह ताला ने वबिल वालिदैनि इहसाना वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक का मामला करने का हुक्म इरशाद फरमाया। ये उस सूरत में
جب والدین جوانی میں ہیں، یہ اس صورت میں جب والدین کما رہے ہیں، یہ اس صورت میں جب والدین کے پاس پیسہ، مال و دولت، اس کی ریل پیل چل رہی ہے۔ اللہ کا حکم آ گیا، حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اما یبلغن، انسان کو اللہ حکم دے رہے ہیں اما اگر یبلغن پہنچ جائیں وہ عندک آپ کے پاس، آپ کے سامنے، الکبر بڑھاپے میں، والدین بڑھاپے میں پہنچ جائیں آپ کے سامنے، یعنی آپ کی زندگی میں والدین پر بڑھاپا آ جائے، ان کے اعضاء جواب دے جائیں، ان کی سماعت کمزور ہو جائے، ان کی نظر کمزور ہو جائے، ان کی ہڈیاں کمزور ہو جائیں، اما یبلغن، یا پہنچ جائے عندک آپ کے پاس، الکبر بڑھاپا، احدہما ان دونوں میں سے ایک پر، ایک کے اوپر بڑھاپا آ گیا، ایک کے اوپر بڑھاپا نہیں آیا، یا ایک اللہ کو پیارا ہو گیا اور ایک کے اوپر بڑھاپا آ گیا آپ کی زندگی میں، او کلاہما یا دونوں پر بڑھاپا آ گیا، والد اور والدہ دونوں پر بڑھاپا آ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس بڑھاپے کی حالت میں جا کر ایک ہی حکم ارشاد فرمایا سب سے پہلے، اور وہ تمام احکامات کا نچوڑ ہے۔ ایک ہی نصیحت فرمائی جو تمام نصیحتوں کی نچوڑ بن گئی۔ کیا حکم دیا؟ اگر مائی باپ تمہارے زندگی میں بڑھاپا دیکھ لیتے ہیں تو اے بیٹے، اے بیٹی، تیرے لیے حکم یہ ہے کہ فلا تقل لہما اف، تم نے ان کو اف بھی نہیں کہنا۔ اللہ آرڈر دے رہے ہیں، اللہ ہمارے خالق ہیں، اللہ ہمارے مالک ہیں، اللہ ہمارے رازق ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ اپنے بندے کو حکم دے رہا ہے، تیری امی، تیرا ابو بڑھاپے میں چلے گئے، فلا تقل لہما اف، ان دونوں کو اف بھی نہ کہنا۔ اف کسے کہتے ہیں؟ نافرمانی کرنا بہت دور کی بات، کہنا نہ ماننا بہت دور کی بات، گستاخی کر جانا بہت دور کی بات۔ اف کسے کہتے ہیں؟ امی نے کوئی بات کہی، ابو نے کوئی بات کہی اور اس کی بات پر کہا ہوں، یہ ہے اف۔ امی اور ابو نے کوئی بات کہی اور اس کے بات سننے کے بعد لمبا سانس کھینچ رہی ہے، یعنی یہ مجھے آرڈر کیسے دے دیا؟ اس کی مثال دیکھیے، اتوار کا دن بچے نے چھٹی کر کے اس نے دوستوں کے ساتھ میچ کھیلنا ہے، میچ کھیلنے کی مکمل تیاری کر کے بھاگنے لگا، والدہ کی آواز آتی ہے بیٹا یہ چھوٹا سا کام کر لینا، لمبا سانس کھینچا، ابھی کچھ بولا نہیں، کچھ نافرمانی نہیں کی، کچھ گستاخی نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ میں نہیں کرتا، صرف لمبا سانس کھینچا۔ یہ وہ عمل ہے جو اس کی باڈی پر چھوٹا سا ظاہر ہوا اور اس کے سانس سے چھوٹی سی اس کی جھلک ظاہر ہوئی، کبھی آواز سے چھوٹی سی جھلک ظاہر ہوئی۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، خبردار اپنے والدین کو اف بھی نہ کہنا، یہ اف ہے۔ آگے پھر حکم دیا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، یہ ان کے اوپر بڑھاپا آ گیا ہے، ان کو جھڑکنا مت۔ بڑھاپا وہ چیز ہے جس سے انسان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، بڑھاپا وہ چیز ہے
جس سے انسان کا جسم لاغر اور کمزور ہو جاتا ہے. کبھی بیماری کی وجہ سے بار بار بھوک ستائے گی اور تمہیں بار بار خدمت کا موقع ملے گا. کبھی بیماری کی حالت ہوگی اور تمہیں بار بار دبانے کا، خدمت کرنے کا موقع ملے گا. کبھی ان کی یادداشت کمزور پڑ جائے گی تو وہ ایک چیز کا سوال تم سے بار بار کریں گے، بیٹا یہ کیسے ہوا تھا؟ اور تم جوش و جذبے میں، جنون میں آ کر وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنا مت کہ یہ کیا بات ہے، بار بار پوچھ رہے ہو، ابھی ایک دفعہ بتایا، 2 دفعہ بتایا. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ انسان کا بچپن اور اس کے بعد انسان کا بڑھاپا دونوں کی آپس میں بہت بڑی مشابہت ہے. بچپن انسان کا اس حالت میں گزرتا ہے کہ اس کو اپنے پیشاب پخانے کا بھی کوئی پتہ نہیں چلتا. جب بھوک لگتی ہے تو صرف شور مچاتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، نہ کچھ کرنا، نہ کوئی چیز، کچھ بھی نہیں، شور مچا رہا ہے. یہ بچپن ہے. اور جب انسان کے اوپر بڑھاپا آتا ہے اس وقت بھی بعض اوقات ایسے معاملات پیش آ جاتے ہیں کہ انسان محتاج بن جاتا ہے، اور اس موقع پر اولاد کے لیے حکم ہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنا مت. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، وَقُلْ، اور کہو، لہم، ان دونوں کو، قولاً کریما، ادب کی بات، ادب سے بات کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن والدین کی عظمت، فضائل، مناقب سمجھا رہے. نافرمانی نہیں کرنی، جھڑکنا نہیں ہے، پریشان نہیں کرنا، گستاخی نہیں کرنی. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، بلکہ پوری حدیث مبارکہ سن لیجئے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نقل فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے، اللہ کو راضی رکھنے کے لیے اپنے ماں باپ کا فرما بردار بن گیا، اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھولے رہیں گے. جو بندہ نافرمان بن گیا اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھلے رہیں گے. اگر ماں باپ ایک تھا تو جنت کا 1 دروازہ یا جہنم کا 1 دروازہ کھلے گا. اب ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کرتے ہیں، حضور، آپ نے ارشاد فرمایا کہ والدین کی نافرمانی جہنم لے کر جائے گی. عرض کیا کہ اگر ماں باپ نے بیٹے پر ظلم کیا ہو اور پھر بیٹا تقابل میں آ کر، بدل میں آ کر ماں باپ کو تکلیف پہنچاتا ہے اور کوئی گستاخی کر جاتا ہے، سنیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، 3 مرتبہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ بولا. اس کا مطلب کہ اگرچہ انہوں نے ظلم ہی کیا ہو، اگرچہ دونوں نے بیٹوں پر ظلم کیا ہو، اگرچہ ماں باپ نے اولاد پر ظلم کیا ہو، تب بھی اولاد کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر سکیں. ماں باپ اللہ کی طرف سے وہ رحمت ہیں، وہ نعمت ہیں کہ جس کا بدل دنیا میں اور کوئی چیز نہیں ہے.
اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نصیحتیں دی جا رہی ہیں، اصول اور قوانین بتائے جا رہے ہیں والدین کے بارے میں۔ اس میں ایک قانون یہ وَخْفِضْ لَهُمَا، وَخْفِضْ اور جھکا دے، لَهُمَا ان دونوں کے لیے، جناح الذل۔ جناح کا لفظی معنی ہوتا ہے پر، بازو۔ جناح الذل عاجزی کے بازو، انکساری کے بازو، عاجزی اور انکساری کے کندھے والدین کے سامنے جھکا دے، من الرحمتی، شفقت سے، محبت سے، پیار سے۔ تیرے دل کے اندر ان کے بارے میں پیار ہونا چاہیے، ان کے بارے میں محبت اور شفقت ہونی چاہیے، اور اس محبت اور شفقت کے اندر آ کر تو ان کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو جھکا دے۔ اس کی مثال علماء اکرام نے یہ فرمائی ہے کہ ایک آدمی غلام ہو اور آقا ظالم ہو، آقا جابر ہو، آقا زبان کا سخت ہو، سخت مزاج ہو، اور وہ اپنے غلام پر زبان چلائے، ہاتھ بھی چلائے، جو اس کے بس میں آتا ہے غلام کو بول دیتا ہے۔ اب کیا غلام کی مجال ہے کہ وہ آقا کے سامنے زبان میں جنبش دے سکے، زبان میں حرکت پیدا کر سکے؟ نہیں اجازت ہے۔ اسی طرح اولاد کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے والدین کے سامنے اف تک یا زبان کے اندر کوئی حرکت بھی پیدا کر سکیں، چہ جائے کہ والدین جو مرضی اپنے اولاد کو کہہ لیں۔ آج اولاد کے سامنے یہ بہانہ ہوتا ہے، جناب آپ کو نہیں پتا ہمارے اوپر تو ظلم کر دیا گیا۔ یہ مسئلہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں حل ہو چکا ہے، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اے بیٹے، اگر تیرے اوپر ظلم بھی کر دیا گیا تب بھی تیرے پاس یہ جرت نہیں ہے، تب بھی تجھے یہ اجازت نہیں ہے کہ تو والدین کی نافرمانی یا گستاخی کرے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، وَقُلْ اور کہہ دے، رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اے میرے رب۔ یعنی ایک تو یہ سارے کام خود کرنے ہیں، ان کو اف بھی نہیں کہنا، ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، ان کے ساتھ ادب سے ساتھ بات کرنی ہے، اور ان کے ساری عاجزی ان کے سامنے ہر وقت بچھے رہنا ہے۔ اور آخر میں اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں۔ کیا دعا؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور کہہ دے رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اے میرے رب، ارحمہما، ان دونوں پر رحم کر دے، کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ ربیانی، مجھے پالا، صغیرا، بچپن میں۔ انسان جب بچپن کی حالت میں ہوتا ہے اور اس وقت وہ کیا کچھ کر جاتا ہے، اور ماں باپ سب کچھ اس کا برداشت کر لیتے ہیں۔ اللہ نے بندے کو وہ اس کا بچپن یاد کرایا کہ جس طرح تو بچپن میں اپنے ماں باپ کو پریشان کرتا ہے اور وہ سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، اسی طرح تجھے بھی چاہیے کہ تو والدین کی بڑھاپے کی حالت میں آ کر سب کچھ ان کا برداشت کر، خود برداشت بھی کر اور اللہ سے دعا بھی کر، اے اللہ میرے ماں باپ کے اوپر بڑھاپا آ گیا ہے، جس طرح انہوں نے بچپن کے اندر میرے اوپر رحم کیا تھا، آج اللہ تو ان دونوں کے اوپر رحم والا معاملہ فرما دے، ان دونوں کے اوپر اپنی رحمت کر دے۔ اب یہ والا معاملہ ایسا ہے، انسان کے لیے پچھلے جتنے احکامات ہیں وہ انسان کے لیے دنیا کی زندگی میں ہیں۔ ماں باپ سامنے ہیں، اف بھی نہ کہنا، ماں باپ سامنے ہیں، ان کو جھڑکنا مت، ماں باپ سامنے ہیں، ان کے ساتھ ادب کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، ماں باپ سامنے ہیں، ان کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ بچھے جانا ہے۔ اور یہ جو آخری حکم ہے، یہ وہ حکم ہے کہ جو دنیا کے اندر بھی ہے، اور ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو اس کے بعد بھی ہے کہ ان کے لیے رحمت کی دعائیں مانگتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کی خدمت کے اصول بتائے سارے، تمام اصول انسان کے لیے والدین کی زندگی میں ہیں کہ ان کی زندگی کے اندر خدمت کرے، خدمت کرتے ہوئے یہ سب باتیں اپنائے۔
اور اس میں آخری بات کہ ان کے اوپر ان کے لیے دعائے خیر کیا کرے، اللہ ان کے اوپر اپنی رحمت والا معاملہ فرما۔ یہ وہ دعا ہے، یہ وہ خدمت ہے جو انسان ماں باپ کے فوت ہو جانے کے بعد بھی کر سکتا ہے۔ ان کے لیے روزانہ رحمت کی دعائیں کیا کرے۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ والدین کے جتنے احکامات بتائے، جتنے اصول بتائے، خدمت کے طریقے بتائے، یہ انسان تیرے لیے ظاہر میں نہیں باطن میں بھی ہونے چاہیے، زبان سے نہیں دل سے بھی ہونے چاہیے۔ ربکم تمہارا رب اعلم خوب جانتا ہے، بما فی نفوسکم جو کچھ تمہارے دل میں ہے، کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ماں باپ کے ساتھ پروٹوکول دکھا دو، لوگوں کو دکھانے کے لیے ماں باپ کو کوٹھی اور بنگلے میں بٹھا دو، لوگوں کو دکھانے کے لیے ماں باپ کو اے سی بھی لگا کر دے دو، لوگوں کو دکھانے کے لیے ان کے کمرے کے اندر کارپیٹ بھی بچھا دو، سب کچھ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دل میں ہے۔ اگر دل کے اندر یہ بات رہی لوگوں کو دکھا دوں میں ماں باپ کا بڑا فرمانبردار ہوں، بس سب کچھ ختم ہو گیا۔ لوگوں کو دکھانے کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ سے اجر لو۔ لوگوں سے چھپاؤ، لوگوں کو نہ پتہ چلے میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کچھ کر رہا ہوں۔ جتنا چھپاؤ گے اتنا اللہ اور زیادہ برکتیں عطا فرمائیں گے۔ اب ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک ہو، ماں باپ کے فرما بردار ہو، اور اس کے باوجود بھی تم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو فرمایا فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ، پس بے شک وہ کانا ہے للأوابین، رجوع کرنے والوں کے لیے غفورا، غفور ہے۔ جو بندہ غلطی ہو جانے پر اللہ کی ذات کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اللہ کی ذات اس کے لیے غفور ہے، بخشنے والی ہے۔ اس لیے انسان سے اگر کبھی غلطی ہو جاتی ہے تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کی ذات کی طرف رجوع کر لے اور بخشش مانگ لے۔ اب ہم جائزہ لیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے کہ قرآن پاک نے والدین کے بارے میں یہ احکامات دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کیا ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ قرآن پاک نے یہاں پر تو یہ بات ارشاد فرمائی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پہلے اپنی بندگی کا حکم دیا، پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ قرآن پاک میں دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں ان اشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ میرے بھی تمہارے اوپر انعامات ہیں، والدین کے بھی تمہارے اوپر انعامات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اب تمہیں اختیار ہے چاہے اس کی حفاظت کر لو یا اس کو ضائع کر دو۔ باپ کو راضی کر کے، خدمت کر کے جنت کا درمیانی دروازہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تمہیں اختیار ہے، چاہے وہ جنت کا دروازہ ضائع کر دو چاہے اس کو حاصل کر لو۔ دوسری حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اگر کسی وقت ماں باپ اولاد سے ناراض ہو جاتے ہیں تو اللہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس وقت تک اللہ راضی نہیں ہوتے جب تک ماں باپ راضی نہیں ہوتے۔ اس کی مشہور مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی رسول ہیں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری وقت آ گیا اور زبان پر کلمہ طیبہ جاری نہیں ہو رہا۔ صحابی رسول ہیں، صحابیہ ان کی اہلیہ محترمہ پریشان ہو گئیں کہ زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع بھیجی کہ حضور آپ کے شاگرد کا یہ حال ہے، زبان پر کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوا۔ جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ ماں ناراض ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو بلایا کہ آپ معاف کر دیں، اور انہوں نے کہا کہ میرا دل دکھایا، میں معاف نہیں کرتی۔ جب تک ماں معاف نہیں کر رہی
زبان سے بچے کی کلمہ جاری نہیں ہو رہا، زبان اٹکی ہوئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکڑیاں جمع کرو، آگ تیار کرو۔ حضور آگ کیا کرنی ہے؟ فرمایا بیٹے کو معاف نہیں کر رہی ہو، ہم اس کو آگ کے اندر جلا دیں گے، اگر معاف نہیں کرو گی اللہ جہنم کی آگ میں جلائیں گے۔ فرمایا میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں۔ ادھر ماں نے معاف کیا، ادھر حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہوا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ یہ ہے ماں باپ کی ناراضگی کا عالم، کہ اگر ماں باپ کی ناراضگی ہے تو جب کلمہ طیبہ زبان سے رک سکتا ہے تو باقی سب چیزیں انسان کے اوپر رک جاتی ہیں، یہاں تک کہ رزق کی بھی تنگی ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے دنیا کے اندر سے برکت اس کے نظام سے اٹھ جاتی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی نے دریافت کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ دونوں تیری جنت ہیں یا دوزخ ہیں۔ مطلب یہ کہ ان کی اطاعت اور خدمت کرو، جنت میں لے کر جائے گی، اگر ان کی بے ادبی کر دی، ناراض کر لیا تو جہنم میں لے کر جائے گی۔ ایک اور مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو خدمت گار بیٹا ہے اپنے والدین کے رحمت اور شفقت کی نظر سے دیکھتا ہے، ہر نظر کے بدلے میں ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ مقبول حج، ایک مرتبہ والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے سے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ زندہ ہیں، محبت کی ایک نظر اٹھا کر دیکھنا ہے، اللہ نامہ اعمال کے اندر حج مقبول کا ثواب لکھوا دیں گے۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں، حضور ایک بندہ اپنے ماں باپ کو دن میں 100 مرتبہ دیکھ لیتا ہے۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اللہ تعالیٰ 100 حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ اب جس بندے نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر لیا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان دنیا میں گناہ کرتا ہے، ان گناہوں کی سزا بعض اوقات دنیا میں ملتی ہے، زیادہ سزا اللہ آخرت میں دیں گے، لیکن والدین کا نافرمان، والدین کا گستاخ، والدین کے ساتھ بے ادبی کرنے والا، والدین کے سامنے زبان چلانے والا، یہ ایسا گستاخ ہے کہ اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اللہ کا عذاب اس کو دنیا میں پکڑے گا نہیں۔ اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، اس نے والدین کے ساتھ نافرمانی کی ہے۔ اور یاد رکھنا، یہ والدین صرف مسلمان نہیں، ہم تو مسلمان والدین، ہم تو نمازی والدین کی قدر نہیں کرتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیے، آپ نے فرمایا کہ اگر والدین کافر بھی ہیں تب بھی ان کی وہی رعایت رکھو جو ایک مسلمان ہونے کے ناطے رکھتے ہو۔ خدمت کرو، بے ادبی نہ کرو، نافرمانی نہ کرو۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن، ان کی والدہ مشرکہ تھی، کافر ہیں، اسلام قبول نہیں کیا، ملنے کے لیے آئیں، مدینہ طیبہ پہنچی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضور میری ماں کافر ہیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا سب کچھ، ماں کی خدمت کرو، نافرمانی نہ کرو، بے ادبی نہ کرو، کوئی گستاخی نہ ہو جائے، صرف اس موقع پر کہ جہاں ماں کی نافرمانی اس موقع پر کرنی ہے کہ جہاں اللہ کا حکم درمیان کے اندر رکاوٹ بن رہا ہو۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق کی اطاعت کی اس وقت اجازت نہیں جب خالق کی نافرمانی ہو رہی، خالق کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو، اس وقت ماں باپ کی فرما برداری کی اجازت نہیں ہے، اس وقت ماں باپ کی بات کو چھوڑ دیں گے اور اللہ کی فرما برداری کریں۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک پہلے سکھ مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، پھر مسلمان ہو گئے، اور آپ کی والدہ محترمہ آخری وقت تک سکھ مذہب پر قائم رہی اور آپ کے ساتھ رہتی تھی۔ آپ روزانہ ان کی خدمت کرتے، ہر قسم کا تعاون کرتے، اور کسی کو محسوس تک نہیں ہوتا تھا کہ ماں کافر ہے یا مسلمان ہے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ ماں غصے کے اندر آ کر جوتا اتار لیتی ہے، اور یہ جوان ہیں اور صاحب اولاد ہیں،
माँ जूता उतार के पिटाई कर देती है, फिर भी माँ के सामने उफ भी नहीं कहते कि कुरान पाक ने मना किया है कि माँ बाप के सामने उफ भी नहीं करना। और आज कोई बात भी नहीं होती और औलाद सर पे उठा लेती है बर्तन, सर पे हाथ खड़े करके, होए हमारे साथ तो जुल्म हो गया, हमारे साथ क्या कुछ हो गया, हमारे साथ क्या कुछ हो गया। और एक मरतबा हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा सिख मज़हब पर हैं, और उसने एक मरतबा बेटे को कहा कि बेटा मुझे गाय ला कर दो, मैंने सिख मज़हब पर कोई जो उनके मुताबिक होगी, कोई मन्नत वगैरह या कोई चीज़, कोई चढ़ावा उसने चढ़ाना था, तो आपने गाय खरीद कर माँ को दी कि माँ की रजामंदी इसमें है कि माँ अगर कुछ करना चाहती है अपने मज़हब पर तो वो भी इसको करवा दिया। और हम छोटी छोटी बात को लेकर माँ बाप के साथ नाराज़गी करके बैठ जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत है, एक बेटा आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर अपने बाप की शिकायत की कि हुजूर मेरे बाप ने मेरा माल बग़ैर इजाज़त के इस्तेमाल कर लिया। कोई मारा नहीं है, कोई पीटा नहीं है बाप ने, मेरी चीज़ पड़ी थी, बाप ने बग़ैर इजाज़त के इस्तेमाल कर ली और मेरे ऊपर ये हो गया और मुझसे पैसे लिए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाप को बुला लिया। अब वो बाप आ रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले पहुंच गए। फरमाया कि बाप जब आ जाए तो उससे पूछना कि तुमने दिल के अंदर क्या बातें सोची थी, क्या कुछ कहा था, तुम्हारे दिल के अंदर क्या क्या ख्याल और क्या बातें आ रही थी। अब बाप आ गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर बैठा, तो आपने बाप से पूछा कि मामला क्या है, ये जो पैसे का मामला क्या है। बाप ने एक ही बात कही, उसने कहा हुजूर अगर मैंने पैसे लिए हैं तो खर्च कहाँ किए हैं, इसी की फुफ्फी पर खर्च किए, इसी की खाला पर खर्च किए, इसी के रिश्तेदारों पर खर्च किए, या कोई अपनी ज़ात पर कोई रुपया लगा लिया होगा, कोई गलत जगह पर तो खर्च नहीं कर दिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनी तो फरमाया इह, जिसका मतलब ये था कि हकीकत मालूम हो गई, अब इससे आगे कुछ और सुनने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद पूछा कि बुज़ुर्गों ये बताओ कि जब आप आ रहे थे मेरे पास तो आपने अपने दिल के अंदर क्या बातें सोची थी। उसने कहा कि मेरे दिल के अंदर कुछ अशार आ रहे थे। उन अशार का तर्जुमा भी समाअत फरमा लीजिए कि एक बाप का दिल दुखा कि जिसकी शिकायत वक़्त के नबी सुप्रीम कोर्ट की अदालत के अंदर बेटा आकर लेकर चला गया कि बाप ने मेरा माल ले लिया। अब बाप के दिल के अंदर क्या आया, वो अशार हैं अरबी के, उनका तर्जुमा समाअत फरमाइए। तर्जुमा ये, मैंने तुझे बचपन में गज़ा दी और जवान होने के बाद भी तुम्हारी ज़िम्मेदारी उठाई, तुम्हारा सब खाना पीना मेरी ही कमाई से था। जब किसी रात में तुम्हें कोई बीमारी पेश आ गई तो मैंने तमाम रात तुम्हारी बीमारी के सबब बेदारी और बेकरारी में गुजारी। गोया तुम्हारी बीमारी मुझे ही लगी है, तुम्हें नहीं लगी, जिसकी वजह से तमाम शब तमाम रात में रोता रहा। मेरा दिल तुम्हारी हलाकत से डरता रहा, हालांकि मैं जानता था कि मौत का एक दिन मुकर्रर है, पहले पीछे नहीं हो सकती। फिर जब तुम इस उम्र और इस हद तक पहुंच गए जिसकी मैं तमन्ना किया करता था। किस माँ बाप को तमन्ना नहीं होती कि मेरा बेटा जवान हो जाए, किसको तमन्ना नहीं होती कि मेरा बेटा पढ़ लिख के नौकरी लग जाए, किसको तमन्ना नहीं होती कि मेरे बेटे की जेब के अंदर 4 पैसे और 4 आने आ जाएं, किसको तमन्ना नहीं होती कि मेरे बेटे की शादी हो जाए, किसको तमन्ना नहीं होती कि मेरा बेटा अपना घर और कोठी बंगला बना ले। उसने कहा कि फिर जब तुम इस उम्र में पहुंच गए, इस हद तक पहुंच गए जिसकी मैं तमन्ना किया करता था, तो तुमने मेरा बदला सख्ती और सख्त कलामी में बना दिया। गोया तुम ही मुझ पर एहसान और इनाम कर रहे हो। काश अगर तुमसे मेरा बाप होने का हक़ अदा नहीं हो सकता तो कम अज़ कम ऐसा ही कर लेते कि एक शरीफ पड़ोसी किया करता है, ऐसा ही मेरे साथ मामला कर लेते, बाप को एक शरीफ पड़ोसी ही समझ लेते। तुम कम अज़ कम मुझे पड़ोसी का हक़ तो दिया होता तुमने, और ख़ुद मेरे ही माल में मेरे हक़ में बुखल से काम ना लिया होता।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बातें सुनी तो आपने बेटे का गिरेबान पकड़ लिया और फरमाया, अंत व मालुका ली अबीका, तू भी और तेरा माल भी, ये सब कुछ तेरे बाप का है, जाओ दफ़ा हो जाओ। आज के बाद किसी किस्म की कोई शिकायत इस कोर्ट के अंदर, इस अदालत के अंदर नहीं आनी चाहिए। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला करके बता दिया कि वो औलाद जो अपने पैसे पर फ़ख्र करके नाज करके बैठ जाती है और माँ बाप को सताती है, बुढ़ापे के अंदर औलाद देती है, उसके लिए सबक है कि कभी भी माँ बाप के सामने उफ ना करना। जो तकलीफ़ें, जो तंगियाँ माँ बाप ने बर्दाश्त की, वो ज़िंदगी भर तुम कभी सोच भी नहीं सकते। एक आदमी ने पैदल अपनी माँ को कंधे पर उठाया और पैदल सफ़र करके कितने हज करवाए, बैतुल्लाह के तवाफ़ करवाए। वो एक दिन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने आया और आकर कहने लगा, मैंने अपनी माँ का हक़ अदा कर दिया। फरमाया, दूध के एक कतरे का हक़ भी अदा नहीं हुआ, दूध के एक कतरे का हक़ भी अदा नहीं हुआ जो तूने ये सारा कुछ किया है। तो हम क्या करते हैं बताइए? क्या किसी ने आज तक ऐसे किया? क्या कोई है, कोई ऐसी मिसाल कि जिसने माँ को कंधे पर उठाकर बैतुल्लाह के तवाफ़ किए हों, बैतुल्लाह के हज किए हों? कोई मिसाल, कोई ऐसी नेकी नहीं। और हम क्या करते हैं? एक सूट लेकर दे दिया और एक छोटी सी चारपाई बनाकर दे दी, 500 रुपया 1000 रुपया दे दिया, और वो सालों एहसान चढ़ाते हैं, मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मैंने ये किया। तुमने कुछ भी नहीं किया, खाक भी नहीं किया। अकल करो, शऊर करो, अकल के नाखन लो और समझो कि औलाद, तुम औलाद हो, वो माँ बाप हैं। और सिर्फ अल्लाह ने ये हुक्म दे दिया कि वबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। इससे बढ़कर और कोई हुक्म नहीं हो सकता। अल्लाह ताला हमें सही समझ नसीब फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।